बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान एक्सप्लोर कश्मीर के साथ हाज़िर है। और मकबूजा कश्मीर में दहशत और वहशत का जो खेल है वो जारी है। यासीन मलिक साहब पे फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है और 25 मई को उनके ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला आ सकता है। मकबूजा कश्मीर के जो अवाम हैं उनकी नज़रें आलमी इदारों पे हैं कि आलमी इदारे इस मसले का हल निकालें। जो मकबूजा कश्मीर में आने जा रहा है खौफनाक नताइज इस खित्ते पे मरतब हो सकते हैं। आज इस पे बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ अमली गुफ्तगू होंगे सरदार मोहम्मद याकूब खान, जो साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर और साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी रह चुके हैं। आपको सरदार साहब खुश आमदेद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आमर महबूब साहब, जो चीफ़ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं शमीम शाल साहिबा, जो हुर्रियत लीडर हैं। सरदार साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा कि क्या देख रहे हैं जो मकबूजा कश्मीर में जो खेल खेला जा रहा है। 25 मई को यासीन मलिक साहब के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला आ सकता है, इसके जो नताइज हैं, असरात हैं, क्या हो सकते हैं? आपका बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि बड़ा बर वक्त आपने PTV हमेशा से कश्मीरियों के साथ सारे ही चैनल्स हैं। ये जो कुछ होने जा रहा है, लगता यही है कि अल्लाह पाक से उम्मीद है कि हिंदुस्तान का सूरज ग्रू होने के लिए, क्योंकि जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं और एक हद क्रॉस कर गया है सब कुछ। और अक़वाम आलम भी, इस पर कोई शक नहीं है कि बात हो रही है, करते भी रहते हैं। UN में भी गया, OIC में भी गया, मगर जिस तरह हो रहा है मकबूजा कश्मीर में उस तरह की बात हो नहीं रही है और उस तरह का कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। ठीक है। तो अब लगता ये है कि ये कोई हालात जो जिस तरह आप देखें ना, पूरी दुनिया में एक तूफान आ गया है और ये लगता है कि हिंदुस्तान में ही होगा। और जिस तरह से यासीन मलिक के साथ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जो पूरे कश्मीरी अक़वाम आलम में जो इंसान और इंसानियत को समझने वाले हैं वो सरापा एहतजाज है, मगर वो हिंदुस्तान टच से मस नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हम सारे कश्मीरी अल्हम्दुलिल्लाह, सोच फिक्र नज़रियात अपनी जगह, मगर हम सारे इकट्ठे हैं। बिल्कुल सही है, अनकंडीशनली। बिल्कुल सही है। लेकिन आमर महबूब साहब, यासीन मलिक साहब पे तशद्दुद भी किया गया, उनकी जो हालत है वो भी तशवीशनाक है। और जो मकबूजा कश्मीर में अब फ़ौज है वो और ज़्यादा नफरी बढ़ा दी गई है, एक कर्फ्यू का वहाँ समा है। आप क्या देख रहे हैं कि क्या हालात? दो चीज़ों को बड़ा मद्देनज़र रखना होगा हमें। एक तो ये बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जो जमहूरियत है, जिसे भारत कहते हैं जी, खुद साख्ता किस्म की, ये उनके जो जुडिशल सिस्टम है, यासीन मलिक साहब का जो केस है वो जुडिशल सिस्टम के लिए उनके मुंह के ऊपर एक तमाचा है। ठीक है। और जिस तरह भारत जो है वो बुनियादी आज़ादियों पे यकीन नहीं रखता, जैसे सरदार याकूब साहब ने अपनी गुफ्तगू में एंट्रो में जिक्र किया कि शायद भारत जो है वो अपनी तबी उम्र जो है वो पूरी कर चुका है। ठीक है। और क्योंकि कश्मीरियों के लिए सज़ा, कश्मीरियों के लिए इवन के मौत भी जो है वो आज़ादी के ऊपर जो है वो आज़ादी को तरजीह देते हैं। और जब भी लोग हमारे जो लोग इस शोबे में आ जाते हैं और जब भी ये सोचते हैं कि जी हमने इस तहरीक के साथ वाबस्ता होना, और ख़ास तौर पे मुजाहिदीन या वो लोग जो फ्रीडम फाइटर हैं, हुर्रियत पसंद हैं, तो उनके ज़हन में ये होता है कि अब हमारी तबी उम्र जो है वो शायद चंद हफ्तों की रह गई है। तो यासीन मलिक साहब जो हैं वो क्योंकि तहरीक के माथे का झूमर हैं और एक सिंबल हैं जिद्दोजहद आज़ादी की। सही है। तो भारत जो है जो कर रहा है वो भारत के लिए, देखें 2017 से इस केस का ट्रायल चल रहा है, 5 साल से ये है। भारत ने कोई ऐसा हरबा नहीं है जो इस्तेमाल ना किया हो कश्मीरियों के ऊपर। वो ख़ास तौर पे 2019 के अगस्त के महीने के बाद जो है इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आई है। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा नुकसान जो है वो यासीन मलिक को या तहरीक को नहीं होगा, वो भारत को होगा। अब ये है कि भारत ने पहले भी यासीन मलिक साहब अंदर हैं, हमारी सारी सियासी क़यादत अंदर है, सारी हुर्रियत क़यादत अंदर है। तो इस मौके से तहरीक को हम किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं, उसे हमें जो है उसका तजिया करना चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान को इस मैटर को जिस तरह उनका जो है, देखें ना, हमारा एक मजबूत केस है, पाकिस्तान का कश्मीरियों का केस ठीक है, हमारा जो है वो वकील ठीक होना चाहिए।
اسی طرح دیکھیں اگر وہ گلبوشن جو ہے وہ طے شدہ سرٹیفائڈ قسم کا ایک دہشت گرد، ایک جاسوس جس نے پاکستان میں دہشت گردی کرائی، اس کے مقابلے میں آپ جو ہے یاسین ملک کے کیس کو اقوام متحدہ میں لے کے جائیں، آپ اس کے کیس کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جائیں، آپ جو ہے اس سے بھارت کے چہرے کو مسخ کر دیں دنیا کے سامنے، اور اپنا پورا کیس جو ہے اس میں ٹرائل کر لیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے جب پہلے ہمارے جو ہے مقبول بٹ شہید صاحب کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے گرو صاحب کو افضل گرو صاحب کے ساتھ ہوا، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں یہ جو 25 تاریخ کو جو ہے وہ شاید یاسین ملک صاحب کو زیادہ سے زیادہ قانونی طور پہ جن دفعات میں وہ ٹرائل کر رہے ہیں تو عمر قید کی سزا دے سکتے ہیں، تو عمر قید جو ہے وہ 7 سال ہوتی ہے، 5 سال سے وہ ویسے اندر ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے یہ ایشو نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یاسین ملک صاحب کی جو جد و جہد ہے وہ سمبل ہے ان لوگوں کے لیے، اور جتنے یاسین ملک پیدا ہوں گے 25 تاریخ کو، جتنی دنیا بھر میں یاسین ملک جو ہے وہ آ جائیں گے اچانک، وہ اس کا بھارت کو شاید اندازہ نہیں ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت یاسین ملک صاحب کو چھوڑے یا پکڑے، یاسین ملک صاحب کو سزا دے یا رہا کرے، فیصلہ جو ہے وہ تاریخ کی نظر میں یاسین ملک کے حق میں ہوگا، اور بھارت کی جوڈیشری سسٹم کے اوپر یہ ہمیشہ سوالیہ نشان رہے گا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن شمیم صاحبہ آپ کہتی ہیں کہ ساری جو حریت کی عادت ہے وہاں وہ ساری نظر بند ہے، جیلوں میں ہے، ہندوستان کو تسکین نہیں ہو رہی اور اس لیے وہ فیصلہ کروانے جا رہے ہیں یاسین ملک صاحب کے خلاف؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہمیں یاسین ملک کو بچانے کے لیے ایک جو یونینمس ایک بات ہے، پاکستان کے تمام پولیٹیکل فورمز کو بیٹھنا پڑے گا، امیڈیٹلی بیٹھنا پڑے گا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یاسین کی زندگی کو بہت خطرہ ہے، وہ چاہتے ہیں کیونکہ جو 4-5 دن سے کشمیر سے خبریں آ رہی ہیں، انہوں نے فوجوں کی تعداد بڑھا دی ہے، پیٹرولنگ ہو رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں انہوں نے تقریباً روزانہ کے قریب 20-25 لوگ جہازوں میں کوٹ بلوال سے شفٹ کیے جاتے ہیں ہندوستان، پہلے کوٹ بلوال لیا جاتا ہے تاکہ جتنے بھی ینگسٹرس ہیں ان کو اٹھا کے لیا جائے۔ یاسین کی زندگی کو ہی خطرہ نہیں ہے، موومنٹ کو کرش کرنے کے لیے، موومنٹ کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا یہ ثانیہ ہوگا، اور اس کو کبھی قوم نہیں معاف کرے گی کسی کو بھی، چاہے پھر یا ہم ہوں گے آل پارٹی یوتھ کانفرنس، یا جو ڈائسپورا باہر ہے، یا جو پاکستان کے جو ہماری ریاست ہے، پھر کسی کو گلا شکوہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس وقت موومنٹ کی بات نہیں ہے، اس وقت کشمیریوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ہندوستان 2 چیزیں اس وقت حاصل کرنا چاہتا ہے، قیادت بالکل جیلوں میں بند ہے، لوگوں کو لیڈرشپ سے دور رکھا گیا ہے۔ اس دوران انہوں نے کیا کیا، ان 5-6 سالوں میں انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کر دی ہے، ریاست کو مسخ کر دیا ہے، مسلم پاپولیشن کو ختم کر دیا ہے، ہمیں اس کے ابھی اثرات نظر نہیں آئیں گے۔ سیکورٹی سے اس پر بھی ہم نے ابھی کام نہیں کیا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کا دوسرا ہے 10 بندے اس وقت ٹاپ لسٹ میں جن کو ان کو پھانسی پر چڑھانا ہے۔ فاروق احمد ڈار صاحب کو انہوں نے آلریڈی جموں شفٹ کر دیا ہے، اس کے آرڈر تیار ہے کہ اس کو کسی وقت بھی پھانسی کا وہ اعلان کر سکتے۔ اس کے بعد یاسین ملک صاحب کی تیاری ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ یاسین ملک صاحب نے جج کے سامنے کیا کہا۔ اس نے کہا یہ مجھے اس چیز کی سزا دے رہے جو میں نے کی ہے، میں نے فریڈم موومنٹ، میں نے تحریک آزادی کو شروع کیا ہے، میں اس کے بانی ارکان میں تسلیم کرتا ہوں، اور تحریک آزادی میں جدوجہد کرنا یہ ہمیں اقوام متحدہ نے رائٹ دیا ہے، یہ تمام اقوام کو یہ حق حاصل ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کہتا ہے کہ ہر فرد آزاد پیدا ہوا ہے، مجھے اگر اس کی سزا دینی ہے تو مجھے کوئی وکیل نہیں کرنا ہے، کیونکہ بھارت نے پہلے ہی منصوبہ بنایا مجھے ایلیمینیٹ کرنے کا۔ اس کے بعد شبیر احمد شاہ ہے، آسیہ اندرابی ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے اس دوران اس صدی میں کسی خاتون کو پھانسی پر نہیں چڑھائے گئے، اس کو بھی لائف امپریزنمنٹ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور با مشقت قید وہ کاٹ رہی اس وقت۔ 12 خواتین آلریڈی جیل میں ہیں، مسرت عالم ہوں گے، اس کے بعد بہت سارے 10 کی لسٹ ہے ٹاپ لیڈرز جو اس کے بعد، اگر ہم نے اس وقت یاسین ملک کو نہیں بچایا، ہم نے ریاست کو ختم کر دیا، ہم نے عوام کو اس وقت سولی پر چڑھایا ہے، کیونکہ ہندوستان اس خاموشی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میں اس وقت سردار یعقوب صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ پیپلز پارٹی کے چونکہ بانی ارکان میں سے ہیں، یہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ رہے، یہ فیل فور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہمارے فارن منسٹر ہے، جس کے نانا نے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ ہم کشمیر کی جنگ لڑیں گے، اس وقت ہمیں جنگ نہیں لڑنی ہے، ہمیں زندگیاں بچانی ہے۔ ان کو پھر تمام
بلاول بھٹو زرداری لیڈ لے لے, شہباز شریف لیڈ لے لے, ہمیں معلوم ہے اس وقت پاکستان بہت مشکل حالات سے گزرا ہے, لیکن ہم اس سے زیادہ نازک دور سے, کیونکہ اگر ہم نہیں ہوں گے ریاست پاکستان کو خطرہ ہے. اور یاسین ملک کو خدا نے خواستہ اگر نقصان پہنچے گا نہ کوئی تحریک رہے گی, کیونکہ خوف اتنا طاری کیا جا چکا ہے. اور یہ تیسری خدا نے خواستہ ایک ایپیسوڈ ہوگا, المیہ ہوگا, کہ تہاڑ کی جیل میں ہمارے 2 نوجوان جو تحریک کے ہیروز تھے وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں, ان کی لاشیں, اور ابھی اس میں اور 10 لاشوں کا, اگر ایک یاسین کے بعد یہ پھر رکے گا نہیں, اور اس کو روکنا لازمی ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن سر آپ لوگوں پہ اور خاص کر کے کشمیر کے جو قیادت ہے ان پہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے. باقی پاکستان بھر میں اور پوری دنیا کو یہ میسج جانا چاہیے کہ اس وقت تو خطرات بڑھ رہے ہیں وہاں. جس طرح ہماری محترم بہن شاہ صاحبہ نے بات کی ہے, یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور بھٹو شاہد اور محترم شاہد, یہ بات بالکل اعتماد اور یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ابھی آپ نے سنا ہی ہوگا, دیکھا ہوگا, جو پاکستان کی اسمبلی میں جو بات کی, امریکہ میں جو بات ہوئی ہے, ابھی وہ چائنا جا رہے ہیں, اور ہمارے جو وزیر امور کشمیر آئے ہیں کمزم کار صاحب بہت مانجے ہوئے سنجیدہ سمجھدار ہیں. ابھی کمپیئر کریں ان سے پہلے کے اور ان کے وزیر امور کشمیر میں, تو سامنے لگتا ہے کہ واقعی کوئی پاکستان پیپل پارٹی یا اس حکومت میں شہباز شریف صاحب میں کوئی سنجیدگی ہے کہ ایک میچور آدمی کو وزیر امور کشمیر, اور انشاءاللہ اس یکم کو آل پارٹی کانفرنس وہ بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا رہی بات, اور اس سے پہلے وہ حریت کانفرنس کو بھی بلا رہے ہیں, ملاقات کرنے چاہتے ہیں. شدت سے احساس ہے, یہ بات بالکل صحیح فرما رہی ہیں یہ, کہ پوری دنیا کو کیا ہر طرف جب آپ کوئی یہ بات کرتے ہیں کہ وومن کے حوالے سے کسی جگہ پردے کی بات ہو رہی ہے, کسی جگہ کوئی اور بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں, تو مقبوضہ کشمیر میں جس طرح قتل و غارت شروع ہے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, تو یہ اقوام عالم کیا سویا ہوا ہے؟ اس کو اس بات کا احساس ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ بات فیکٹ ہے کہ ہم پاکستان, دیکھیں ہمارا وکیل ہے پاکستان UN ریزولیشنز, صحیح ہے, وہ ہے اصل بیس. ہندوستان آج تک ماننے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے, اور پاکستان ہمیشہ ہر جگہ پہ بات تو کر رہا ہے. مگر جو اس وقت بالکل صحیح ہے کہ یہ جو پوری دنیا میں آگ لگے گی اور کشمیری اب مجبور ہیں. اب ہمارے پاس سیکنڈ چوائس ہی کوئی نہیں ہے کہ جو ظلم پہلے ہوا, اور اب اگر یاسین ملک صاحب کے ساتھ جو ظلم ہونے جا رہا ہے یا باقی جو حریت کانفرنس کے, تو ہم کتنے بیس کیمپ کے لوگ برداشت کریں گے؟ یہی ہے. تو یہ اب ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بہت بڑا, اور پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو یہ جو لوگ جمع کر کے جو بات کر کے جو اتنے طوفان مچا رہے ہیں, یہ کشمیر کا نام آج تک نہیں لیتے. تو تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے میری گزارش یہ ہے کہ ابھی پاکستان کے الیکشن آنے والے ہیں, یہ اگر پرائرٹیز کشمیر ایشو کو رکھیں تو اس سے ایک آنے والی نسلوں تک میسج جائے گا. اور یہ بالکل فیکٹ ہے کہ اس وقت یہ جو ابھی ان کا سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, اس کا ہو رہا ہے آزاد کشمیر کا اجلاس ہو رہا ہے, ہم اس میں قرارداد لا رہے ہیں منڈے سے, اور اس لیے اجلاس بھی ہم نے بولا آزاد کشمیر اسمبلی کا, وہ اپوزیشن نے, بالکل صحیح ہے, حکومت نے نہیں بولا ابھی تک. یاسین ملک صاحب کے حوالے سے جو پہلے بھی پاکستان پیپل پارٹی تھی, جب یاسین ملک صاحب یہاں پاکستان میں تشریف لائے تھے, آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, اس میں یاسین ملک صاحب وہاں موجود تھے مظفر آباد میں, پرائم منسٹر چودھری مجید صاحب, میں پریزیڈنٹ تھا, اور تمام پولیٹیکل پارٹی ہم اکٹھے تھے. پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ PTI کے تھے پریزیڈنٹ, انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس, ہم سارے اکٹھے تھے. ابھی یہ بھی سارے آزاد کشمیر میں تو کوئی حالات ہی جو بھی اللہ رحم کرے, بٹ کمپیئر ٹو اس وقت سب کو. اور یہ ابھی میں نے 3-4 دن پہلے پونچھ میں راولا کوٹ میں ہم نے کوشش کیا کہ چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ پورے پاکستان میں جلد سے ریلیاں کریں گے اور ہر ڈسٹرکٹ میں. تو اب انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں. بالکل صحیح ہے. لیکن عامر محبوب صاحب, میڈیا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ چونکہ لیڈنگ رول بھی وہاں دے رہے ہیں, کوئی ایسا رول دے سکتے ہیں کہ جو پاکستانی ٹی وی چینلز ہیں وہاں بھی ٹرانسمیشن ہوں 25 تاریخ تک, بالکل ایک ایمرجنسی کا ماحول پیدا کیا جائے اور دنیا کو متوجہ کیا جائے کہ یاسین ملک اور باقی جو حریت قیادت ہے ان کی. میں آپ کے سوال سے پہلے ویسے یہ بات سوچ رہا تھا جس طرح محترمہ شمیم ملک صاحبہ نے, شمیم شاد صاحبہ نے کہا اور سردار یعقوب صاحب نے کہا. دیکھیں, ایک تو یہ بات ہمیں ترجیحات مقرر کرنی ہے, بحیثیت مملکت پاکستان ہماری کیا ترجیحات ہیں. دوسری بات ہے کہ بحیثیت مقدمے کے وکیل ہماری کیا ترجیحات ہیں.
تیسری یہ بات ہے کہ بحیثیت فریق اس مقدمے کے کشمیری اور پاکستان کی قوم ہماری کیا ترجیحات ہیں. سب سے بڑی بدقسمتی یاسر یہ ہے کہ ہمارا جس مسئلے پہ قومی اتفاق کے رائے ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے. نہ کسی کے پاس ٹائم ہے، نہ حکومت پاکستان کے پاس ٹائم ہے، نہ ہمارے جو ہے مین میڈیا کے پاس ٹائم ہے. یہ بالکل بہت اچھی تجویز ہے جو آپ نے سوال میں دی ہے کہ جس طرح ہم باقی چھوٹے چھوٹے ایشوز کو بریکنگ نیوز بنا لیتے ہیں، جس طرح ہم باقی چیزوں کے اوپر توجہ دے دیتے ہیں، جس طرح ہم کراچی کے نالوں کی حد تک جو ہے وہ ٹرانسمیشن کر لیتے ہیں، تو ہمارے نیشنل میڈیا کو چاہیے اور پی ٹی وی پہلے بھی کرتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک ہفتہ جو ہے وہ پورا کا پورا جو رہتا ہے اس میں اسپیشل ٹرانسمیشن شروع کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ جو ہے ہمیں ساری سیاسی قیادت کو، سارے ڈائسپورا کو اور سارے اپنے فارن آفس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. اور دو اکلی ہونی چاہیے. ایک جو ہے یہ جو اس سے پہلے ہے 25 تاریخ سے پہلے کہ جس وقت وہ یاسین ملک صاحب کو ظاہر انہوں نے کوئی فیئر ٹرائل تو ہے نہیں ہے، ایک طے شدہ منصوبہ ہے، لکھا ہوا کیس ہے جیسے محترمہ نے بتایا، اس کے اوپر انہوں نے ایک جعلی سا فیصلہ سنانا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس سے پہلے ہمیں اسے بے نقاب کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد جو پوسٹ حکمت عملی ہے اس فیصلے کے جو اثرات ہیں اور اسے ہم نے دوبارہ کس طرح زندہ رکھنا ہے. میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ 5 اگست ایک ایسا ٹائم تھا جب بھارت نے اپنا اقدام اٹھایا. اگر اس وقت ہم جو ہے منحصر القوم کھڑے ہو جاتے اور یا پھر ہمیں کشمیریوں کو خود موقع دے دیا جاتا دنیا بھر میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے، ہمیں کہا جاتا کہ آپ جائیں اگر آپ جو ہے وہ فارن آفس ہمارا اس طرح ایکٹیویٹ نہیں کر سکتا. لیکن کیونکہ بلاول بھٹو جو ہیں ان کی ایک کمٹمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ، ان کی تیسری نسل کی کمٹمنٹ ہے، اور ایسا موقع ہے کہ میں ایک تو درخواست کروں گا پاکستان کی ساری سیاسی قیادت کے ساتھ کہ وہ مسئلہ کشمیر کے والے سے ضرور اکٹھے ہوں، اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے ان کے اپنے سارے اختلافات جو ہے وہ بھول جائیں اور وہ رکھیں. اور میں اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب اور بے شمار باتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے قومی جلسوں میں، وہ مسئلہ کشمیر اور کشمیری قوم کے حوالے سے، کشمیر کے مسائل کے حوالے سے تحریک آزادی کشمیر کا اس نازک مرحلے پہ لوگوں کو موبلائز کریں. یہی بات میں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے چاہتا ہوں، یہی بات جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب سے چاہتا ہوں کہ وہ اس موقع پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مسئلہ کشمیر کو بھی اپنی تقاریر کا حصہ بنائیں، اور وہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کے بجائے سنجیدگی کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر کے اس نازک مرحلے پہ جب جو ہے ہمارا ایک اور قومی ہیرو جو ہے اسے بھارت نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو ہمیں جو ہے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں ہمیں قربانی دینے پہ کشمیریوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ شاید تکمیل پاکستان کی جو جنگ ہے جس میں کشمیری لاکھوں جانیں دے چکے ہیں، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہوگا. اور یہ جو ہے وقت گزر جائے گا، لیکن تاریخ حکمرانوں کو، ہمیں، ہماری سول سوسائٹی کو اور جن لوگوں نے اس پہ غفلت کی ہے اسے کبھی معاف نہیں کرے گی. بالکل صحیح. لیکن شبہ جیسا عامر محبوب صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ تکمیل پاکستان کی مقبوضہ کشمیر میں جنگ جاری ہے، جو حالات ہیں یہاں افراتفری کا ایک ماحول ہے بنا دیا گیا ہے، مطلب کتنا دکھی ہوتے ہیں وہاں. دیکھیے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے کمپرومائز اس بات پر کیا ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے نعرہ نہیں لگایا کہ ہم کشمیر بنے گا پاکستان، ہم نے کہا ہم پاکستانی ہیں. ایک 47 کا ایک جو ایجنڈا ہے جو کمپلیٹ نہیں ہوا ہے برصغیر کی تقسیم کے بعد، کشمیر اس کا ایک حصہ، اس کو ہمیں حلف اور پاکستان کی ریاست کو اپنا حصہ آزاد کرانا چاہیے. اگر یہ بات اس پر کمپرومائز کیا ہوتا کشمیر کی قیادت نے، کشمیر کے عوام نے، تو یہ صورتحال نہیں ہوتی. ایک جو سب سے زیادہ ہندوستان کو تکلیف دیتا ہے 90s، جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، جو آج تک آپ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، آج جو کل پرسوں انہوں نے 2 بندوں کو گھر سے اٹھا کے شہید کر دیا فیک انکاؤنٹرز میں، کوئی ان پر الزام نہیں ہے، کوئی ان کے پاس گن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ہندوستان کو تکلیف اس چیز سے ہوتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ مسئلہ حل کرنا، پاکستان اس ریاست کو اس حصے کا مالک ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے تو ہندوستان کو اسی ایشو سے ہمیشہ تکلیف رہی ہے. اور یہ یاسین ملک کی جب ہم بات کرتے، پہلے ہم اسی پر فوکس کریں کہ یاسین ملک پر جو سب سے زیادہ اس وقت تشدد اپنی جگہ جیل میں جو جا سکتی ہے، جب انہوں نے جوائنٹ ریزسٹنس موومنٹ کے لیے جو لیڈرشپ جو انہیں تشکیل دیا، یہ تھے اپنے میروائی صاحب تھے، یاسین ملک صاحب تھے، سید علی شاہ گیلانی صاحب تھے. گیلانی صاحب کو تو انہوں نے گھر میں ایلیمینیٹ ہی کیا نا، کیونکہ وہ 12 سال سے قید کاٹ رہے تھے
اور جب مومنٹ ختم ہو, جب آپ کو رائٹ آف اسپیچ نہیں دیا جائے, آپ کو لوگوں سے دور رکھا جائے, تو وہ آہستہ آہستہ اس کی ڈیتھ ہوگی. اور آپ اس دیکھیں اشرف صحرائی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, کسٹوڈیل کلنگ وہ بھی تھی نا. اس کے ساتھ ساتھ اب یاسین ملک صاحب کو اسی چیز کی سزا دی جا رہی کہ اس نے قوم کو یکجا کیا ہے. اور آج آل پارٹیز کانفرنس یکجا ہے, ایک یونائٹڈ حریت کانفرنس ہے جس کا ایک چیئرمین اور سب اس کی قیادت کے نیچے یہاں پر اکٹھے ہو گئے, اندر بھی اکٹھے اور پوری دنیا میں اکٹھے ہوں گے. اس وقت ریاست کو کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے پاکستان کو یہ جو ہے یاسین ملک کا کیس ہے, اس کو اٹھا کے فل فور, اس میں کوئی 25 کو اس پر جرم ثابت ہوگا. اور جرم کیسے ثابت ہوگا, جیسے افضل گورو پر جرم ثابت کہ لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے, لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ملے. گجرات جیسا وہ دہرانا کیونکہ اس پر کوئی جرم اس پر کوئی جرم نہیں کیا تھا, لیکن اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے. اس وقت یاسین ملک نے چونکہ قوم کی قیادت کر رہے ہیں, وہ اس وقت تمام ریاست کے لیڈر ہے, وہ جو ٹاپ ہمارے لیڈر. اب قیادت کے بغیر موومنٹ چل رہی ہیں, ہم لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں ہے. فل فور آپ اپنے میراتھن پروگرامز کریں, پاکستان ٹیلی ویژن, پاکستان ریڈیو, وہاں دیکھا جاتا ہے, وہاں سنا جاتا ہے. ہم میڈیا ہاؤسوں سے اور گزارش کریں گے جو انٹرنیشنل چینلز نہ دکھائے, لیکن پاکستان کا میڈیا اپنے عوام کو تو کرے نا تیار کہ مسئلہ کشمیر پر ہمیں لوگوں کو بتانا نہیں ہے, مسئلہ کشمیر حل کرنا ہے. نہیں تو آہستہ آہستہ یاسین کے بعد شبیر شاہ کی باری آئے گی, شبیر شاہ کے بعد عائشہ اندرابی کی باری آئے گی, مسرت عالم کی باری آئے گی, الطاف شاہ کی باری آئے گی. ہم کتنے لوگوں کو 2-1.5 لاکھ کے بعد پھر ہماری قیادت اور پھر ریاست کو انہوں نے حصے کر دیے ہیں اور انہوں نے اس کو اقلیت میں تبدیل کر دیا. پھر پاکستان کے پاس نہ سوچنے کے لیے نہ حل کرنے کے لیے کوئی. خدا رہا آپ سبوں سے گزارش ہے کہ ہم یہ ٹھیک ہے, یہ صحیح بات ہے, موومنٹ رکتی نہیں ہے, قیادت کے بغیر بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے, لیکن پھر یہ بہت لمبا پروسیس ہوگا. قتل و غارت وہاں ہوگا. وہاں پر ہندوستان نے ایک اور چیز کر دیا, میں 1 سیکنڈ آپ کا اور لے لوں گی. جو غیر ریاستی باشندے انہوں نے وہاں بسائے ہیں, ان غیر ریاستی باشندوں کو ہتھیار دیا گیا ہے. وہ کیا کریں گے, جب کشمیری مسلمان پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلیں گے, آرمی سے پہلے وہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھیں گے اور پھر کشمیری مسلمانوں پر یہ لگایا جائے گا الزام کہ وہاں پر فرقہ وارانہ فسادات ہو گئے. پھر گجرات سے بدترین حالات ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے. آپ عمر صاحب دیکھیں, میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ یاسین ملک صاحب بنیادی طور پہ ان کے نظریات کے اوپر پہلے کسی کو وہ نہیں تھا. جب سے ان کا پاکستان کے ساتھ ہوا ہے, یا یہ جو کیس ہے جو ان کے اوپر الزامات ہیں, تو اس میں ایک پراپر ایک منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کو اس معاملے میں خود بخود جو ہے وہ بھارت گھسیٹ لایا. اور یہ جو فنڈنگ والی بات ہے اور یہ ساری بات ہے, کیونکہ کشمیر کی تحریک کی پشت بنائی تو کسی نہ کسی صورتحال میں پاکستان ہی کر رہا تھا. تو یہ جو ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ان کے لیے ہمیں کیسی حکمت عملی اپنانی ہے. اور پاکستان کو جو ہے وہ بالکل کھل کے, اگر پاکستان اس وقت فریق کے طور پہ, وکیل کے طور پہ اور قوم کے طور پہ کھڑا ہو جائے, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک جیسے وہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے اور اس تحریک کو ہے ہم اسے قریب لے جا سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا کے. بالکل صحیح ہے, بڑا بنیادی کردار بنتا ہے. سردار صاحب آپ کشمیری عوام کو ایک سیکنڈ سردار صاحب سے میں اس میں ایڈ کروں گی. جب ہندوستان تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا, کیا دنیا کو نہیں معلوم ہے ساؤتھ افریقہ ان کو مدد کر رہا تھا؟ کیا جنگ آزادی میں قوموں کی مدد نہیں کی جاتی ہے؟ کیا اس وقت جو یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے, کیا سارا یورپ ان کی مدد نہیں کر رہا ہے؟ ہماری مدد کون کر رہا ہے؟ ہماری بیس کیمپ میں آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے, یہ ہماری مدد کرے. ہمارا فریق پر یہ پاکستان پر واجب ہے ہمیں مدد کرنا. جب ہندوستان 10 لاکھ فوجی لے کے بھارتیہ جنتا پارٹی اور 120 ایجنسی کے ذریعے موومنٹ کو رکوا سکتا ہے, ان کا گلا گھونٹ سکتا ہے, پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ پاکستان نے فوجی تو نہیں بھیجی ہے, کیا مارل میٹیریل سپورٹ نہیں کر سکتا؟ کرنی چاہیے. ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں کرنی چاہیے, ہمیں ہتھیار بھی سپلائی کرے, کیونکہ ہم اس طرح نہتے نہیں مرنا چاہتے. جی صاحب بہت شکریہ, آپ نے مہربانی کی. میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, میرا تعلق بھی بیس کیمپ سے. ٹھیک ہے, آج تک اگر پاکستان صرف ہمیں نہ روکے تو نہ ہمیں دنیا کی ماسوا اللہ کے کسی کی مدد, ہم بیس کیمپ کے لوگ خود تیار ہیں. پاکستان ہمیشہ کوشش کر رہا ہے کہ ٹیبل پر لا کے جنگ سے زیادہ بات چیت سے مسئلے کا حل کیا جائے. صحیح ہے.
مگر ہندوستان یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور پاکستان کو بدنام کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے. پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ذمہ تب داری یہ کا خطہ بچا مظاہرہ ہوا کر کے یہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں پوری دنیا میں گھوما پھرا, پتہ چلا. ٹھیک ہے. اور پاکستان پہل نہیں ہندوستان کر رہا ہے کہ یو این کی ریزولوشن تو ہندوستان گیا تھا یو این او میں, اور آج اگر وہ نہیں آئے گا تو اب ہم دو ٹوک کہیں گے کہ ہم پاکستان بھی زندہ باد, ہندوستان مرد آباد ہے, آزاد کشمیر بیس کے بنے گا اور یہ بنے گا زندہ باد, اور ہم دیکھیں گے کہ ایک میں اور بات کی نشاندہی بالکل ہم دو ٹوک پچھلے 5 ماہ میں آگے 4 بار کشمیری قیادت, ایک بار ہمارے ادھر شاہراہ دستور کے اوپر اکٹھے ہوئی پوری کشمیری قیادت, ایک بار مظفر آباد میں اور ایک آدھ بار کسی اور شہر میں. کسی جگہ پہ انہوں نے سالڈلی پیغام دیا ہے کشمیری قیادت نے سنجیدگی کے ساتھ کہ جی ہم سارے اکٹھے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ انہی کی جو قیادت ہے, مسلم لیگ نون والے مسلم لیگ نون کو کہیں, کاف لیگ والے کاف لیگ والے کو, پیپل پارٹی والے پیپل پارٹی والوں کو کہیں, مولانا فضل الرحمان کی جماعت انہیں کے, اور خاص طور پہ تحریک انصاف جن کی اس وقت رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے دور میں کافی ساری چیزیں جو ہے الجھاؤ کی طرف چلی گئی ہیں, تو یہ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جس طرح وہ پاکستان میں ایشوز کے اوپر اختلاف رائے کر رہے ہیں تو اس ایشو پہ اختلاف رائے نہ کریں, بلکہ پوری قوم پاکستان کی اور ساری سیاسی جماعتیں قومی اتفاق رائے کے ساتھ کشمیریوں کے پشت پہ کھڑی ہوں گی. اور یہ تحریک جیسے سردار صاحب نے کہا کہ جی یہ کشمیریوں کے ہاتھ میں دی جائے تو شاید بہت بہتر رہتا ہے. میں ایک ایڈ کروں گی, سردار صاحب نے کہا بالکل صحیح فرمایا کہ یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے. اقوام متحدہ کی اگر ذمہ داری نہ ہوتی تو وہ کیا سری نگر میں ان کا آفس کر رہا ہے, مظفر آباد میں کیا ان کا آفس کر رہا ہے. اب اگر وہ مانیٹر صرف بارڈر کو کریں, سیز فائر لائن کو کریں, لیٹ اس سٹارٹ. چلے آزاد کشمیر کی حکومت کال دے, نہ دے آزاد کشمیر کی حکومت کال, آزاد کشمیر کی سینئر قیادت کال دے دے, ہم بچے خواتین نکلیں گے 25 تاریخ سے پہلے ہم سیز فائر لائن کو کراس نہیں کریں گے, وہاں تک اپنے لوگوں کو جو مدد ہے اس وقت ان کو, یہ 2-4 دن کے بعد 2-3 دن کے بعد کرفیو لگائیں گے. صحیح ہے, پھر ہندوستان کو زیادہ پھر پرابلم بھی ہوگی. بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. عمر محبوب صاحب, شمیم صاحبہ, آپ نے وقت دیا ہے. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں کھیل کھیلا جا رہا ہے, خطرناک صورتحال وہاں پیدا ہو رہی ہے, اور اس خطے میں جو بھی کردار بنتا ہے وہ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, تب بھی اس جو خطے کی صورتحال ہے وہ اس طریقے سے برقرار ہے. لیکن حالات سنگینی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہندوستان جو کچھ کرنے جا رہا ہے, اس خطے کا جو امن ہے وہ خطرے میں ہے. البتہ جو دنیا کا کردار ہے اس پہ ضرور سوالیہ نشان ہے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے